अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल सरदार तुर्गुत को कहते हैं, तुम ऐसे बाहर क्यों आ गए तुर्गुत, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। तुर्गुत कहता है, मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे ज़ख्मी हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ देखें। आप जालिमों के हाथों से बचकर आए हैं। मैं चाहता था कि आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखें। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, आरिक बुका अलंजक का खूनी भाई है, लेकिन हम भी अपनी तलवार नयाम में नहीं डालेंगे तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, इंशाअल्लाह भाई, हम हमेशा तैयार हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सरदार बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर आते हैं तो आगे अब्दुर्रहमान खड़ा था। अर्तुगरुल सरदार पूछते हैं, क्या आरिक बुका का कोई निशान मिला? अब्दुर्रहमान कहता है, नहीं भाई, उसने निशान गायब कर दिए थे। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, मैं जानता था, लेकिन उसकी तलाश जारी रखो। ये सुनकर अब्दुर्रहमान चल पड़ता है। इतने में आर्तुक भाई वहाँ पहुँचते हैं और अर्तुगरुल सरदार को एक मकतूब देते हुए कहते हैं, ये सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से आया है भाई। अर्तुगरुल सरदार उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद आर्तुक भाई पूछते हैं, इसमें क्या लिखा है भाई? अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, बहुत अहम मामलात हैं आर्तुक भाई, वो जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर अर्तुगरुल सरदार आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मंगोलों के एक ठिकाने पर आरिक बुका अपने मरे हुए आदमियों की सोग मना रहा था और कह रहा था, अगर दुश्मन ने इस काली जमीन पर हमारा खून बहाया है तो वक्त आ गया है कि हम इस काली जमीन से खून का मुतालबा करें। ये कहकर वो गर्म अंगारों पर चलने लगता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल सरदार सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो गए थे। इसी दौरान सिरमा अपने भाई बेबोलाद की कब्र पर मौजूद थी और वो कह रही थी, बुज़दिलों ने आपको एक भिखारी की तरफ दफन कर दिया है भाई। आप जैसे बहादुर आदमी की कब्र पर उन्होंने आपकी तलवार और टोपी भी नहीं रखी। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है और तलवार और टोपी उठाकर उसकी कब्र पर रख देती है। इसके बाद वो बैठकर कहती है, लेकिन आप तसल्ली रखना, मैं उनसे इंतकाम लूंगी जिन्होंने आपके साथ ये किया है। इतने में आरिक बुका का आदमी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सिरमा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी कहता है, मुझे अलंजक के खूनी भाई आरिक बुका ने भेजा है। उसने तुमसे एक सवाल पूछा है कि क्या अलबासी की वफादार बहन अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती है? सिरमा कहती है, हमेशा से ज़्यादा। आदमी कहता है, तो फिर मेरी खबर का इंतजार करना, आरिक बुका किसी जगह पर तुमसे मिलने के लिए आएगा। सिरमा रजामंद हो जाती है। इसके बाद एक जगह सफ़ेद दाढ़ी वालों की कौंसल टीम मौजूद थी और वो अर्तुगरुल सरदार के इंतजार में थे। थोड़ी देर के बाद अर्तुगरुल सरदार भी वहाँ पहुँच जाते हैं और सलाम करते हैं। सब वालेकुम सलाम और खुशामदीद कहते हैं।
اس کے بعد وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کونسل کے سربراہ کہتے ہیں اناتولیا سے خراسان تک تمام نمائندے یہاں آئے ہیں تاکہ ہم اس عظیم جنگ کے بارے میں بات کر سکیں جس کا ہم آغاز کرنے والے ہیں۔ پھر ایک نمائندہ کہتا ہے ہم نے چمانیہ کے ہر طاقتور قبیلے سے بات کی ہے، وہ سب منگولوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر ارطغرل سردار بولتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اناتولیا میں کون کون سے قبائل سے بات کرنی ہے۔ پھر کونسل کے سربراہ کہتے ہیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہر چیز تیار ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ برقع خان کے ساتھ ہمارا اتحاد کسی نتیجے پر پہنچے۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں برقع خان کے جاسوس ترم تائی سے میری ملاقات ہوئی تھی، اگرچہ وہ اریک بکا کے جال کا شکار بن گیا لیکن اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ برقع خان ایک بڑی جنگ کے لیے ہماری مدد کریں گے۔ سونا وصول کرنے کی جگہ ترم تائی کے خفیہ کاغذات میں لکھی ہوئی تھی، وہ کاغذات ہمارے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کہ منگول اس کام میں رکاوٹ ڈالیں۔ اس کے بعد غار میں ایک آدمی اندر آ کر کہتا ہے ایک خفیہ پیغام آیا ہے۔ اریک بکا پوچھتا ہے کس کی طرف سے؟ آدمی کہتا ہے برقع خان کے خیمے سے۔ یہ سن کر اریک بکا کہتا ہے پیغام دکھاؤ مجھے۔ پھر اریک بکا وہ پیغام پڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے تو برقع خان خفیہ طور پر اناتولیا میں سونا بھیج رہا ہے۔ یہ پڑھ کر اریک بکا کہتا ہے فوراً اپنے آدمی اکٹھا کرو۔ دوسری طرف کونسل کے سربراہ کہتے ہیں برقع خان کا جاسوس ترم تائی شہید ہو گیا تھا اور وہ بھی ہمارے علاقے میں، یہ بات برقع خان کو پریشان کرے گی، اس لیے اب آپ خود برقع خان کے پاس جا کر ان کے قریبی منگول جاسوس کو بے نقاب کریں۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل تمہاری نسل کو ختم کرنے کے لیے، تمہارا کلیجہ چبانے کے لیے میں دوبارہ آ گیا ہوں ارطغرل، خوش آمدید نویان کی جہنم میں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم ذلت کی موت مرنے کے لیے یہاں آئے ہو نویان۔ یہ سن کر دندار جو تھا وہ اٹھنے لگتا ہے اور کہتا ہے بھائی میری مدد کریں، لیکن ایک سپاہی اسے زخمی کر کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل صاحب کو شدید غصہ آتا ہے، لیکن وہ بے بس تھے کیونکہ منگول اور نویان تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ادھر ارطغرل صاحب بالکل اکیلے اور تنہا تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی ارطغرل صاحب بہت بہادری دکھاتے ہیں۔ پھر نویان الو بلگے کو کہتا ہے کہ دندار اور یگید کو یہاں سے لے جاؤ۔ الو بلگے اپنے سپاہیوں کو لے کر انہیں پکڑ کر چل پڑتا ہے اور نویان اپنے باقی سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ارطغرل پر ٹوٹ پڑیں۔ یہ سنتے ہی کچھ سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل صاحب بڑی بہادری سے ان سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کر انہیں نیچے گرانے لگتے ہیں، لیکن موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ یگید اور دندار کو لے جاتے ہیں۔ اسی دوران ترگت، بمسی اور دوان بھی جنگل میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل صاحب کا نشان تلاش کرنے لگتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہاں جا سکتے ہیں بھائی؟ اتنے میں ایک شہید سپاہی انہیں نظر آتا ہے، وہ بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شہید ہو گیا تھا۔ پھر ترگت اس کے کندھے سے منگولوں کا تیر نکالتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تیر منگولوں کا ہے، یقیناً منگول آس پاس ہی ہوں گے، کہیں انہوں نے بھائی پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ پھر ترگت اس بندے کی لاش کے اوپر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنے لگتا ہے اور بمسی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ارطغرل بھائی آخر ہیں تو کہاں۔ پھر ترگت بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ترگت کو ایک نشان ملتا ہے اور وہ کہتا ہے ارطغرل بھائی اسی طرف ہیں، اور دوسری طرف ارطغرل صاحب مسلسل منگولوں سے لڑ رہے تھے اور ادھر دوان کہتا ہے ہمیں فوراً بھائی کے پاس جانا ہوگا۔ ترگت کہتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو دوان بھائی، پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ نویان کہہ رہا تھا میں اپنے وعدے کے مطابق تمہاری نسل کا
خاتمہ کر رہوں گا ارطغرل۔ لیکن ارطغرل صاحب بڑی بہادری سے ان منگولوں کو نیچے گرا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نویان کہتا ہے، ہار مان لو بکھڑی چلانے والے، ہار مان لو، تم کمانڈر نویان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو ارطغرل، اتنی تمہارے اندر نہ ہی طاقت ہے اور نہ ہی اتنی جرأت موجود ہے۔ ہار مان لو ارطغرل، ہار مان لو۔ لیکن ارطغرل صاحب ہار نہیں مانتے اور بڑی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں بہت سارے منگول نیچے اور آ جاتے ہیں اور دوسری طرف سے ارطغرل صاحب کے ساتھی ترگود، دوان اور ومسی بھی آ جاتے ہیں۔ نویان انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور ترگود، دوان اور ومسی ایک ایک کر منگولوں کو نیچے گرانے لگتے ہیں۔ نویان جاتے جاتے کہہ رہا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ارطغرل، تم اپنے ہر سانس پر پچھتاؤ گے اور میں تم سے انتقام لے کر رہوں گا ارطغرل۔ یہ کہہ کر نویان اپنی تلوار اٹھا کر ایک طرف بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے، اور ارطغرل صاحب دو منگولوں کو نیچے گرا دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے باقی ساتھی منگولوں سے لڑ رہے ہیں اور نویان ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ارطغرل صاحب فوراً حرکت میں آتے ہیں اور نویان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ادھر ترگود، دوان اور ومسی مسلسل منگولوں سے لڑ رہے تھے، اور ترگود اپنے کلہاڑے کا وار کر منگول کو نیچے گرا دیتا ہے، اور دوان بھی بڑی مہارت سے اپنی تلواریں چلا رہا تھا، اور ومسی کے تو کیا ہی کہنے تھے، وہ اپنی دونوں تلواروں سے منگولوں کا خاتمہ کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک ایک کر منگولوں کو نیچے گرانے میں مصروف ہوتا ہے، اور دوان خنجر اور اپنی تلوار کے وار کر منگولوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر ترگود اپنے کلہاڑے کا وار کر ایک منگول کو گرا دیتا ہے، پھر ومسی بھی منگول کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس طرح وہ سارے منگولوں کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف نویان بھاگ رہا تھا اور ارطغرل صاحب اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں، نویان! لیکن نویان اتنے میں گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ارطغرل صاحب کے سامنے 4-5 منگول اور آ جاتے ہیں، لیکن ارطغرل صاحب منٹوں میں ہی ان کا کام تمام کر دوبارہ نویان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن نویان جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ارطغرل صاحب شدید غصے میں چلانے لگتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، لیکن نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اور اتنے میں ارطغرل صاحب کے ساتھی ترگود، دوان اور ومسی بھی آ جاتے ہیں، اور وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ارطغرل صاحب جو تھے وہ شدید غصے میں آ گئے تھے کیونکہ نویان بچ کر نکل گیا تھا، اور ارطغرل صاحب نویان کو پکڑنا چاہتے تھے کیونکہ ارطغرل صاحب کا بھائی دھندار اور حلیمہ کا بھائی یزید دھندار کے پاس تھا، اور نویان انہیں اغوا کر لے گیا تھا کیونکہ سعد الدین نے انہیں ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ معلومات اسے قبیلے کے ایک غدار کے ذریعے، یعنی قبیلے میں جو دودکنی کا سپاہی تھا بواج، اس کے ذریعے پتہ لگی تھی۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ بواج بتا رہا تھا کہ حائمہ خاتون اور قندوق تو ازلوم روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بانو ججک کی دشمن جو تھی گنجگل، وہ پوچھتی ہے، قندوق کا اب بازو کیسا ہے؟ بواج سپاہی، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ بواج کہتا ہے، ان کے بازو کی حالت بہت بری ہے، اگر بہتری نہ آئی تو ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے۔
سعد الدین کہتا ہے اور ارطغرل اس کی کیا خبر ہے؟ یہ سن کر بواج کہتا ہے وہ جرگے میں سارے معززین کو بازنطین کی طرف ہجرت کرنے پر قائل کر رہا ہے۔ یہ سن کر نویان پوچھتا ہے تو کیا کوئی اس کے ساتھ بازنطین جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ بواج ہنستے ہوئے کہتا ہے نہیں، کوئی ایک بندہ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ بواج کہتا ہے سارے سرداران اہلت جانا چاہتے ہیں، لیکن ارطغرل کا کہنا ہے اگر کوئی بھی نہ گیا تو وہ اکیلے ہی بازنطین کی سرحد کی طرف ہجرت کر جائے گا۔ یہ سن کر سعد الدین بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور بواج کو باہر بھیج دیتا ہے اور وہ خود غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گونجا گل کہتی ہے ارطغرل اس فیصلے کے بعد جرگے میں تنہا رہ گیا ہے، تو آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ امیر سعد الدین کا بیک۔ سعد الدین کہتا ہے ارطغرل احمق نہیں ہے اور وہ اکیلا بھی نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ حکومت پوری نہ ہوتی تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ہماری ریاست ملی ہوئی ہے اور ہماری ریاست ارطغرل کا ساتھ دیتی ہے اور ہمارے سلطان بھی ارطغرل کے ہی چمچے ہیں۔ یہ سن کر گونجا گل کہتی ہے ارطغرل کے پیچھے ایسی کون سی قوت ہے؟ سعد الدین کہتا ہے یہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن جلد ہی میں اس کا بھی پتہ لگوا لوں گا۔ یہ سن کر وہ کہتی ہے گونجا گل بازنطین کی سرحد آپ کے لیے اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے امیر سعد الدین؟ سعد الدین کہتا ہے بازنطین جو ہے وہ نہ ہی سلجوق ریاست اور نہ ہی بازنطین جو نکایا میں جن کی حکومت ہے ان کی نگرانی میں آتا ہے، وہ زرخیز زمین کو میں ہتھیانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان جگہوں پر حکومت کروں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب، ترگت صاحب، بمسی صاحب اور دوان صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چاروں اپنے گھوڑوں کی طرف آ گئے تھے۔ ارطغرل صاحب کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ خبر حلیمہ کو کیسے سناؤں گا، اور والدہ وہ تو دندار کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتی ہیں۔ کندوگدو بھائی کی صحت کے لیے پہلے ہی والدہ اتنی پریشان ہیں، اب وہ دوسرے بیٹے کی جدائی کیسے قبول کر لیں گی؟ ترگت کہتا ہے بھائی تھوڑا تحمل سے کام لیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آپ نے ہمیشہ مشکل وقت کا اچھے طریقے سے سامنا کیا ہے اور مقابلہ کیا ہے، آپ بہادر جنگجو ہیں۔ دوان کہتا ہے ہم نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں بھائی، لیکن انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ترگت بھی کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر ارطغرل صاحب کچھ سوچنے کے بعد کہتے ہیں نویان یزید اور دندار کی واپسی کے بارے میں جانتا تھا، موقع ملنے کے باوجود اس نے ان دونوں کو مارا نہیں، اس کے ارادے یقیناً کچھ اور ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں سوگردکن پہنچ گیا تھا جو سپاہیوں کا نیا سپاہی سالار بن گیا تھا۔ سپاہی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی تلواریں میان سے نکال کر لگاتار نعرے لگانے لگتے ہیں سوگردکن بھائی زندہ باد، سوگردکن بھائی زندہ باد، سوگردکن بھائی زندہ باد۔ پھر سوگردکن انہیں بتاتا ہے کہ بہادر سپاہیوں، میرے بھائی کندوگدو صاحب نے اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنا منصب چھوڑ دیا اور جرگے نے مجھے سپاہی سالار بنایا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب
یہ جان لیں کہ ہمیں نئی مشکلات کا سامنا ہے اور ہم یہاں کچھ تبدیلیاں بھی لے کر آ رہے ہیں۔ ہم سلجوق فوجوں کی طرح اپنے دستوں کو مختلف کریں گے اور ہر دستے کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی اور ہر سپاہی کی مہارت کی بنیاد پر اسے ذمہ داریاں سونپی جائیں گی۔ آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہم ایک مستقل فوج کی طرح تیاریاں کریں گے۔ اتنے میں تودقین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جو دودرگا قبیلے کا سردار تھا۔ پھر سوگردکن سپاہیوں کو کہتا ہے اب آپ سب جائیے اور تیاریاں کیجیے۔ اتنے میں تودقین سوگردکن کے پاس آ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں۔ پھر تودقین کہتا ہے آپ کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر بہت مبارک ہو سوگردکن صاحب، انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ہمارے سپاہی مزید متحد اور طاقتور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہوں۔ کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ سوگردکن کہتا ہے بظاہر تو ہمارے قبیلے میں امن آ چکا ہے، لیکن یہی امن کے دور میں جنگ بھی چھڑنے کا خطرہ ہے سوگردکن صاحب، اس لیے ہمارے سپاہیوں کو ہر وقت ہر دم چاق و چوبند رہنا ہوگا۔ دوسری طرف ساری خواتین کام کر رہی تھیں اور وہ کچھ قالین بنا رہی ہوتی ہیں کیونکہ بہار کے دن آ گئے تھے اور ساری خواتین اپنے کام میں مصروف تھیں اور نوروز کی خوشیاں بھی جاری ہوتی ہیں قبیلے میں۔ اسی دوران حائمہ خاتون کے خیمے میں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکتوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں چھوٹا بچہ ترالی وہاں پر آ جاتا ہے۔ سلجان اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ترالی کہتا ہے آپ کندوکتو بھائی کے جانے کی وجہ سے بالکل بھی خوف زدہ مت ہوئیے گا، قبیلے کی خواتین کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے سلجان خاتون۔ یہ سن کر سلجان خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے واہ ماشاءاللہ۔ پھر وہ ترالی کو پیار کرتی ہے اور کہتی ہے اس بات کی خوشی میں میں اپنے ترالی کو ایک تحفہ دوں گی۔ پھر سلجان اسے سونے کے 2 سکے نکال کر دیتی ہے۔ چھوٹا بچہ ترالی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ سلجان کا ہاتھ چومتا ہے۔ پھر وہ چھوٹا بچہ ترالی سلجان سے ملتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل سعد الدین کو بتا رہی تھی کہ سپاہی جو ہیں ہر حالت میں وہ ارطغرل کی ہی اطاعت کریں گے۔ اگر جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اس نے روانگی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کے سپاہی بالکل بھی ارطغرل کو تنہا نہیں چھوڑیں گے امیر سعد الدین، وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ چلتے رہیں گے اور آپ کی اجازت کے بغیر نہ ہی قبیلہ اور نہ ہی ارطغرل کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں امیر سعد الدین۔ سعد الدین کہتا ہے تم ریاست کے معاملات سے بہت زیادہ واقف ہو گونجا گل خاتون، تم عقل مند بھی ہو، بہت اعلیٰ۔ تم نے درست فرمایا، جو بھی ہجرت کرنا چاہے گا اسے میرے پاس آنا پڑے گا اور میری اجازت کے بغیر وہ کہیں بھی کوچ نہیں کر سکتا ہے۔ گونجا گل ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ سعد الدین کہتا ہے اور پھر بھی میں محتاط رویہ رکھنا چاہتا ہوں، کائی قبیلے اور دودرگا قبیلے کو میری اطاعت کرنی ہی پڑے گی یا پھر وہ بھی ترک باغیوں کی طرح اپنے انجام کو
پہنچ جائیں گے، اگرچہ میں انہیں مار نہیں سکتا ہوں کیونکہ سلطان ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر گونجا گل کہتی ہے، آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ سعد الدین کہتا ہے، میں ان دونوں قبائل کو اندر سے فتح کر لوں گا، اور یہی واحد طریقہ ہے ارطغرل کا راستہ روکنے کے لیے۔ گونجا گل کہتی ہے، امیر سعد الدین، جو کچھ ہو چکا ہے، کیا اس کے بعد یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا؟ سعد الدین کہتا ہے، ارطغرل دونوں قبائل کا شیر ہے، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ وہ شکست کا مزہ چکھے اور شکست سے دوچار ہو جائے، اور مجھے اس کے لیے اس کے خونی رشتوں میں دراڑ ڈالنی پڑے گی۔ گونجا گل خاتون، جب میں ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دوں گا تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر گونجا گل خوش ہو جاتی ہے اور کوپیک بھی مسکرانے لگتا ہے۔ اسی دوران قبیلے میں سوگرتکن اور تودیکن تیر کمان کی مہارت دکھا رہے تھے، اور وہ تیر چلاتے ہیں جو نشانے پر لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تودیکن کہتا ہے سوگرتکن سے کہ مجھے تشویش ہے سوگرتکن بھائی، جب کہ امن قائم ہو چکا ہے تو ارطغرل بھائی نے جو علاقے بتائے ہیں وہاں سفر کرنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ میرا جو قبیلہ دودرگا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہجرت کریں۔ ارطغرل بھائی بازنطین کی سرحد پر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ رسک نہیں لے سکتے ہیں۔ آخر ارطغرل بھائی کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ سوگرتکن کہتا ہے، ارطغرل نے جو بھی فیصلہ کیا ہے آج تک وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ تودیکن کہتا ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ حق پر تھے، لیکن آپ ان کو سمجھائیے، مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان کی حمایت نہیں کریں گے سوگرتکن بھائی۔ سوگرتکن کہتا ہے، ابھی اس پر کہنا کچھ قبضہ وقت ہوگا، والدہ اور کندوگدو بھائی کے واپس آنے کے بعد ہی ہم اس بات پر مشاورت کریں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے آخر کرنا کیا ہے۔ تودیکن کہتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ ارطغرل بھائی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سوگرتکن بھائی۔ ہمارے قبیلے کے جو جنگجو ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ایک اشارے پر ان کے ساتھ چل پڑیں گے، اور یہ کندوگدو بھائی بھی جانتے ہیں، لیکن جیسے کندوگدو بھائی نے کہا کہ ہماری اگلی منزل اہلت ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد یہاں امن آیا ہے، اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سوگرتکن کہتا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا تودیکن صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہم جس طرف بھی ہجرت کرنا چاہیں گے امیر سعد الدین ہمارے راستے میں رولے لٹکائے گا اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تودیکن ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ تیر کمان کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خیمے کا منظر سامنے آتا ہے، جس خیمے کو حلیمہ سلطان تیار کروا رہی تھی، اور وہاں بانو ججک موجود تھی۔ اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے۔ بانو ججک اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، شکریہ تمہارا بانو، تم نے زحمت کی۔ یہ سن کر بانو کہتی ہے، زحمت کی کیا بات ہے حلیمہ سلطان، آپ نے اور ارطغرل بھائی نے اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ حلیمہ کہتی ہے، استغفر اللہ، پھر وہ دونوں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر بانو کہتی ہے، آپ کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کتنا یاد کرتی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا ہے۔
اپنے بھائی کی واپسی پر میں اتنا خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن اس کے جانے کا درد الگ، لیکن اس کی واپسی ایک الگ آزمائش ہے۔ بانو کہتی ہے وہ تو اب واپس آ رہا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا اور یزید نے بہت سفر کیا ہے اور میں نے بھی، کیونکہ وہ شہزادے تھے اور ہمیں بہت سی جگہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، کئی راتوں کو ہم کھانا کھائے بغیر سویا کرتے تھے اور مجھے بابا اور یزید کی حفاظت کرتی تھی میں، ہماری اولین ترجیح یہی ہوتی تھی۔ اپنے بھائی سے دور رہ کر مجھے بہت دکھ ہوا، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو غدار موجود ہیں وہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آج واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ میرے بھائی کو پکڑ نہ لیں کہیں۔ ریاست کی صورتحال سب کے سامنے ہے، محل میں ہر طرف غدار ہی موجود ہیں اور یزید بھی ایک شہزادہ ہے، یہی سوچ کر میں فکر مند رہتی ہوں۔ بانو ججک، مجھے بہت فکر ہے اپنے بھائی کی، اگر اللہ نے چاہا تو اس کی واپسی پر کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی۔ بانو کہتی ہے آپ خود کو ہلکان نہ کریں حلیمہ سلطان، آپ بخیر و عافیت اپنے بھائی سے ملیں گی انشاءاللہ۔ حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ بانو ججک۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں الو بلگے پہنچ گیا تھا اور سپاہی دھندار اور یزید کو پکڑ کر وہاں پر لے آتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور الو بلگے ان کے ساتھ انہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور الو بلگے کو ٹکر مار کر وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو الو بلگے دھندار کو گرا دیتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے غصے سے کہ جب تمہارا انجام ہوگا تب میں تمہارا تماشا دیکھوں گا، سلیمان شاہ کے بیٹے دھندار، باندھ دو انہیں۔ یہ سن کر سپاہی انہیں باندھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ یزید کہہ رہا ہوتا ہے دھندار تم ٹھیک ہو نا، گھبرانا نہیں۔ دھندار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یزید، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوگدو کو یاد کر رہی تھی اور اس کی تلواریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں گوبچے پیچھے سے آ گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر سلجان گوبچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس سے گلے ملتی ہے۔ پھر گوبچے کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں کندوگدو بھائی، صحت یاب ہو کر ہی قبیلے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سلجان کہتی ہے انشاءاللہ گوبچے، انشاءاللہ، انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جس دن تمہاری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی گوبچے۔ پھر سلجان کہتی ہے گوبچے میں نے تودیکن صاحب سے بات کی تھی۔ گوبچے کہتی ہے کیا بات کی تھی آپ نے ان سے؟ یہ سن کر گوبچے پریشان ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی آپ نے ان سے بات کیوں کی باجی، کاش آپ ان سے بات نہ کرتیں۔ پھر گوبچے کہتی ہے مجھے پتہ ہے باجی، تودیکن کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں اس طرح ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تو کیا کرتی میں، خاموش تماشائی بنی رہتی اور تمہیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ یہ سن کر گوبچے رونے لگتی ہے اور سلجان کے گلے رکھ کر کہتی ہے خدا کے واسطے معاف کر دیں باجی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر گوبچے کہتی ہے باجی کیا تودیکن نے آپ سے یہ کہا کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے نا باجی، یا مجھے جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟
پھر گوبچے کہتی ہے ایسا مت کہو، گوبچے کو سلجان کہتی ہے ایسا مت کہو گوبچے، جو آدمی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ غصہ بھی اسی پر ہی نکالتا ہے، یہ بات جان لو۔ مجھے اور کندوگتوں کو ہی دیکھ لو، ہم کتنی مشکلات سے گزرے، لیکن جیت ہمیشہ محبت کی ہی ہوتی ہے، اور دیکھا کہ ہم دونوں کی ہی جیت ہوئی۔ اپنی محبت پر یقین رکھو گوبچے، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ گوبچے کہتی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے باجی کہ تو لیکن ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سلجان کہتی ہے یقیناً وہ تم ہی سے پیار کرتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ہی اس میں جل رہی ہو سکتا ہے اس کا وجود بھی اسی آنکھ میں جل رہا ہو۔ میں نے تو لیکن کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے میری بہن، تم مضبوط رہو، ہمت سے کام لو، پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے گوبچے۔ گوبچے ہاں میں سر ہلاتی ہے اور وہ دوبارہ سلجان کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے، اور سلجان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ دونوں بہت زیادہ پریشان تھیں، اور یہ سب آیت الن کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ جاتے جاتے اس نے یہ چاہا تھا کہ ارطغرل صاحب اور تدکین ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں، لیکن جیسے کندوگتو بھائی نے کہا کہ ہماری اگلی منزل اہلت ہے، اتنی مشکلات کے بعد یہاں امن آیا ہے، اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ سگرتکین کہتا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا تدکین صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ہم جس طرف بھی ہجرت کرنا چاہیں گے امیر سعد الدین ہمارے راستے میں رولے لٹکائے گا اور وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ تدکین ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوبارہ تیر کمان کی پریکٹس کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خیمے کا منظر سامنے آتا ہے، جس خیمے کو حلیمہ سلطان تیار کروا رہی تھی اور وہاں بانو ججک موجود تھی۔ اتنے میں حلیمہ وہاں آ جاتی ہے، بانو ججک اسے خوش آمدید کہتی ہے، حلیمہ کہتی ہے شکریہ تمہارا بانو، تم نے زحمت کی۔ یہ سن کر بانو کہتی ہے زحمت کی کیا بات ہے حلیمہ سلطان، آپ نے اور ارطغرل بھائی نے اتنا کچھ میرے لیے کیا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ حلیمہ کہتی ہے استغفر اللہ، پھر وہ دونوں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر بانو کہتی ہے آپ کی حالت دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کتنا یاد کرتی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا ہے، اپنے بھائی کی واپسی پر میں اتنا خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن اس کے جانے کا درد الگ، لیکن اس کی واپسی ایک الگ آزمائش ہے۔ بانو کہتی ہے وہ تو اب واپس آ رہا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا اور یزید نے بہت سفر کیا ہے اور میں نے بھی، کیونکہ وہ شہزادے تھے اور ہمیں بہت سی جگہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، کئی راتوں کو ہم کھانا کھائے بغیر سویا کرتے تھے، اور مجھے بابا اور یزید کی حفاظت کرتی تھی میں، ہماری اولین ترجیح یہی ہوتی تھی۔ اپنے بھائی سے دور رہ کر مجھے بہت دکھ ہوا، ابھی بھی مجھے خطرہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو غدار موجود ہیں وہ اسے سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آج واپس آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ میرے بھائی کو پکڑ نہ لیں کہیں۔ ریاست کی صورتحال سب کے سامنے ہے، محل میں ہر طرف غدار ہی موجود ہیں،
اور یزید بھی ایک شہزادہ ہے، یہی سوچ کر میں فکر مند رہتی ہوں۔ بانو زیزک، مجھے بہت فکر ہے اپنے بھائی کی۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی واپسی پر کوئی مصیبت کھڑی نہیں ہوگی۔ بانو کہتی ہے آپ خود کو ہلکان نہ کریں حلیمہ سلطان، آپ بخیر و عافیت اپنے بھائی سے ملیں گی انشاءاللہ۔ حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ بانو زیزک۔ اس کے بعد غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں الو بلگے پہنچ گیا تھا اور سپاہی دھندار اور یزید کو پکڑ کر وہاں پر لے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور الو بلگے ان کے ساتھ انہیں عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور الو بلگے کو ٹکر مار کر وہ گرانے کی کوشش کرتا ہے تو الو بلگے دھندار کو گرا دیتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے غصے سے کہ جب تمہارا انجام ہوگا تب میں تمہارا تماشا دیکھوں گا۔ سلیمان شاہ کے بیٹے دھندار، باندھ دو انہیں۔ یہ سن کر سپاہی انہیں باندھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ یزید کہہ رہا ہوتا ہے دھندار تم ٹھیک ہو نا، گھبرانا نہیں۔ دھندار کہتا ہے میں ٹھیک ہوں یزید، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں سلجان بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کندوکدو کو یاد کر رہی تھی اور اس کی تلواریں دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں گوبچے پیچھے سے آ گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر سلجان گوبچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس سے گلے ملتی ہے۔ پھر گوبچے کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں، کندوکدو بھائی صحت یاب ہو کر ہی قبیلے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ سلجان کہتی ہے انشاءاللہ گوبچے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں جس دن تمہاری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی گوبچے۔ پھر سلجان کہتی ہے گوبچے میں نے تودیکن صاحب سے بات کی تھی۔ گوبچے کہتی ہے کیا بات کی تھی آپ نے ان سے؟ یہ سن کر گوبچے پریشان ہو گئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی آپ نے ان سے بات کیوں کی باجی، کاش آپ ان سے بات نہ کرتیں۔ پھر گوبچے کہتی ہے مجھے پتہ ہے باجی، تودیکن کی ناراضگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ سلجان کہتی ہے میں تمہیں اس طرح ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تو کیا کرتی، میں خاموش تماشائی بنی رہتی اور تمہیں تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ یہ سن کر گوبچے رونے لگتی ہے اور سلجان کے گلے رکھ کر کہتی ہے خدا کے واسطے معاف کر دیں باجی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر گوبچے کہتی ہے باجی کیا تودیکن نے آپ سے یہ کہا کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے نا باجی، یا مجھے جہنم کی آگ میں اسی طرح جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ پھر گوبچے کہتی ہے ایسا مت کہو۔ گوبچے کو سلجان کہتی ہے ایسا مت کہو گوبچے، جو آدمی جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ غصہ بھی اسی پر ہی نکالتا ہے، یہ بات جان لو۔ مجھے اور کندوکدو کو ہی دیکھ لو، ہم کتنے مشکلات سے گزرے لیکن جیت ہمیشہ محبت کی ہی ہوتی ہے، اور دیکھا کہ ہم دونوں کی ہی جیت ہوئی۔ اپنی محبت پر یقین رکھو گوبچے، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ گوبچے کہتی ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے باجی کہ تودیکن ابھی بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سلجان کہتی ہے یقیناً وہ تمہیں سے پیار کرتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ہی اس میں جل رہی ہو سکتا ہے اس کا وجود بھی اسی آگ میں جل رہا ہو۔ میں نے تودیکن کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے میری بہن، تم مضبوط رہو، ہمت سے کام لو، پانی اپنا راستہ خود ہی بنا لیتا ہے گوبچے۔ گوبچے ہاں میں سر ہلاتی ہے اور وہ دوبارہ سلجان کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے اور سلجان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ دونوں بہت زیادہ پریشان تھیں۔
اور یہ سب آیت اللہ کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ جاتے جاتے اس نے یہ چاہا تھا کہ ارطغرل صاحب اور تغلقین ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں۔